Assalamu alaikum everyone, this is Marij Farooq and I welcome you all to the another episode of Unfold. Thank you for tuning in into Pakistan Economic Net. Today we have a very distinguished guest with us with vast experience in public and private sector. He is now the chairman of CPEC Authority, Special Assistant to Prime Minister of Pakistan on CPEC Affairs. Assalamu alaikum Khalid sahab. वालेकुम अस्सलाम. Thank you so much for giving us time. सबसे पहले अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए बता सकें कि CPEC है क्या, यह प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ और यह प्रोजेक्ट ख़त्म कब तक होगा? अच्छा जी, CPEC जो है ना, जिस तरह इसकी एब्रीविएशन है CPEC, दिस इज़ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. तो इसकी शुरुआत हुई थी वे बैक इन 2012 एंड 13, और उसमें जब पाकिस्तान ने चाइना को कांटेक्ट किया, और ये वो टाइम था कि पाकिस्तान में काफ़ी एनर्जी क्राइसिस थे, और अगर आप याद करें तो काफ़ी लॉन्ग आवर्स ऑफ लोड शेडिंग होती थी, इकनॉमिक एक्टिविटी भी डीरेल हो गई थी और लोगों को 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग और तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ती थी. तो और एट द सेम टाइम हमारे मुल्क के अंदर जो हमारा एनर्जी फ्यूल मिक्स था वो बहुत इनअप्रोप्रिएट था. हमारी जो मेजॉरिटी पावर है, जितनी भी हम पावर प्रोड्यूस कर रहे थे, तो दैट वाज बेस्ड ऑन फर्नेस ऑयल विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव चॉइस ऑफ फ्यूल. और हमारे पास कोल बेस्ड पावर जनरेशन वर्चुअली ज़ीरो थी, और जो हम फर्नेस ऑयल बेस्ड पावर प्रोड्यूस करते थे वो भी मेजॉरिटी फर्नेस ऑयल हम इंपोर्ट करते थे. तो एक तो हमारे पास बिजली की कमी थी, और दूसरा जितनी भी बिजली बना रहे थे वो बहुत महंगी भी थी. तो हमें एक सलूशन ये चाहिए था कि एक तो हम अपना इंडिजिनस रिसोर्स भी डेवलप करें, और हम अपने एनर्जी फ्यूल मिक्स को भी दुरुस्त करें, और साथ के अंदर जितनी हमारे पास शॉर्टफॉल है जो उस वक्त एक्सपेक्ट की जा रही थी कि वो तकरीबन कोई 17,000 मेगावाट हमें चाहिए अगर हम मुल्क में अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहते हैं, बोथ फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस एंड आल्सो फॉर इंडस्ट्री. तो उस वक्त फिर जो चाइना के साथ जो बातचीत शुरू हुई, तो हमारा जो अपना इंडिजिनस रिसोर्स था वो थर था, लेकिन ये वो ज़माना आ गया था कि अब दुनिया में जो लेंडर्स थे वो कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स को वो सपोर्ट नहीं करते थे. तो चाइना हमारा ऑल वेदर फ्रेंड, तो दे एग्रीड, और उसी वक्त उन्होंने साथ में अपनी ख्वाहिश का भी इजहार किया कि हमारा जो एक देरीना ख्वाब है वो सिल्क रूट वाला, तो वो हमें डेवलप करना है. और उसमें उनका ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर था कि वो शिनजियान प्रोविंस से ऑल द वे टू गवादर वो एक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं. तो इसलिए इसका नाम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हुआ, और इट्स ए विन विन थिंग कि उसमें उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि जितने आपके जो एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी देंगे, फंडिंग भी प्रोवाइड करेंगे, थर्माइन भी डेवलप करने में आपको फंडिंग भी करेंगे और टेक्निकल रिसोर्स भी देंगे. लेकिन अपने आप को रीजनली कनेक्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि हम जितने मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं जो कि शिनजियान से गवादर तक कनेक्ट कर देंगे, तो उससे वो उनका एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सर्वाइवल या इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का प्रोजेक्ट था. तो फिर इसका रोड मैप जो है वो इसमें प्रैक्टिकल काम शुरू हुआ था 2015 से, और वो अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट थे जो कि माशाल्लाह अब कंप्लीट हो चुके हैं. और 2020 से 2025 का जो दौर है वो है कि फर्दर डेवलपमेंट, और वो फ़ेज़ 2 है जिस पे आजकल हम लोग काम कर रहे हैं. उसके बाद जो तीसरा पीरियड है 2025 से 2030 तक, वो पीरियड ऑफ मैच्योरिटी है. तो उसके अंदर ये जितनी जो कनेक्टिविटी है और जो बिज़नेस और ट्रेड है चाइना की, जो कि इस वक्त ईस्टर्न पार्ट से होती है, वो वेस्टर्न पार्ट से भी शुरू हो जाएगी, और वो इतना इकोनॉमिकल राउट है कि उसमें टाइम भी कम लगेगा और उसके ऊपर उसकी जो शिपमेंट कॉस्ट भी कम होगी. तो इसलिए चाइना की जो ट्रेड की सस्टेनेबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है. इसीलिए जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है चाइना का, तो उसमें CPEC को वो ये कहते हैं कि इट इज़ द मेन प्रोजेक्ट, इट इज़ द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट. और उसके अलावा वो ये कहते हैं कि जो गवादर है, इट इज़ द जूल इन द क्राउन इन द CPEC. बिल्कुल. आपने जैसे बताया कि कोल बेस्ड पावर की तरफ हम लोग जा रहे हैं और दुनिया जो है वो अब रिन्यूएबल की तरफ जा रही है, और इसीलिए आपने कहा कि जब कोई और मुल्क जो है वो दुनिया में नहीं माना, जो सुपर पावर्स हैं वो नहीं मानी, तो फिर चाइना ने हमारा साथ दिया. तो आपको नहीं लगता कि अगर हम कोल बेस्ड पावर की तरफ जा रहे हैं तो उससे जो एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, और उससे हम लोगों की जो एनवायरनमेंट है, वैसे ही पाकिस्तान का जो नाम आता है वो दुनिया के उन ममालिक में आता है जहाँ तेज़ी से जो है वो मौसम की जो तब्दीली है वो हो रही है, और इस वजह से ये एक मिथ है जो आप कह रहे हैं ना कि दुनिया जा रही है, तो दुनिया तो कोल पे जा चुकी है.
ہمارے پاس 1 میگا واٹ بھی نہیں تھا. اس وقت بھی اگر دنیا جو ہے وہ ٹرانزٹ کر رہی ہے رینیویبل میں, تو پاکستان کی اگر آپ انرجی فیول مکس دیکھیں تو ہماری تو انرجی فیول مکس میں رینیویبل دنیا میں سب سے زیادہ ہے. 33% پاور جنریشن ہماری تو ہوتی ہی ہے ہائیڈل سے ہے. تو اب اگر آپ دنیا سے کمپیئر کریں نا, آپ کو دیکھنا کانٹیکس میں چاہیے کہ انرجی فیول مکس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا کاربن فٹ پرنٹ جو تھا, بیکاز ہماری 33% پاور جنریشن, جبکہ ہمارے پاس کرائسس بھی تھا, تو اس میں سے 1/3 پاور جنریشن تھی وہ رینیویبل تھی, جس کے اندر منگلا ڈیم ہے, تربیلا ڈیم ہے, غازی برودہ ہے, وغیرہ وغیرہ, رائٹ. تو ہم تو آلریڈی کافی انوائرمنٹلی فرینڈلی بیس کے اوپر پاور بنا رہے تھے. لیکن یہ کول کی جہاں بات آتی ہے, تو اس میں دنیا میں جتنے بھی ڈیولپنگ یا ڈیولپ کنٹریز ہیں, ایون رائٹ ناؤ, ان کے انرجی فیول مکس میں میجورٹی پاور جنریشن ابھی بھی کول پہ بیس کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے کاربن فٹ پرنٹ جو ہیں وہ آرڈر اور میگنیچیوڈ زیادہ ہیں پاکستان کے مقابلے میں. چائنا دیکھ لیں, انڈیا دیکھ لیں, یورپ کے کنٹریز دیکھ لیں, ابھی بھی, اور ورلڈ ایوریج از کلوز ٹو 40%. ہیونگ سیڈ دیٹ, پاکستان کو اپنا جو اکانومی ہے اور اپنی سسٹینیبلٹی دیکھنی ہے, ٹھیک ہے. بالکل. تو اس لیے ضروری تھا کہ ہم بھی اپنے انرجی فیول مکس میں کول کو لے کے آئیں جو کہ زیرو تھا, ٹھیک ہے, اور ساتھ کے اندر اس قسم کے کول کو پریفرنس دیں جو کہ انڈیجنس بھی ہو. تو اس پوائنٹ آف ویو سے کیونکہ ہم نے بالکل اپنی مائنڈ ڈیولپ نہیں کی تھی, تو ہم نے اس پروجیکٹ میں امبارک ہوئے. لیکن کیونکہ فرسٹ ٹائم آپ مائننگ کر رہے ہیں, اور مائننگ کرنے کے لیے آپ کو اوپن کاسٹ مائننگ کرنی پڑتی ہے, جس کے لیے ہزاروں ٹن بلکہ ملینز آف ٹنز آپ کو اوور برڈن نکالنا پڑتا ہے, تب جا کر کول کے اوپر ایکسیس ہوتی ہے. تو ان دی انٹرم پیریڈ لمیٹڈ پروجیکٹس تھے جو امپورٹڈ کول بیس پہ لگائے گئے, اور باقی جو فیوچر کے اندر ابھی جو تھر ہے, تھر کی مائن ماشاءاللہ ڈیولپ ہو گئی ہے, اس کی کیپیسٹی بھی ڈبل ہو رہی ہے. 2 پروجیکٹس آلریڈی مائن ماؤتھ پہ چل رہے ہیں, 2 انڈر کنسٹرکشن ہیں, 2 اور آنے والے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو اب بات کرتے ہیں انوائرمنٹ. بالکل. دیکھیے, انوائرمنٹلی فرینڈلی وہ پروجیکٹس ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر آپ ٹیکنالوجیکل انٹرونشن نہ کریں. یہ جتنے بھی کول کے پروجیکٹس لگے ہیں, اور یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا, میں نے تو ڈائریکٹلی ان کو ڈیولپ کیا, ان کو مینیج کیا, مائن کو بھی کیا, اور اس کے بعد جو امپورٹڈ کول بیس بھی ہیں اور جو تھر والے انڈیجنس کول بیس پروجیکٹس ہیں, ان کے اندر اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی کی انٹرونشن کی گئی ہے. ٹینز آف ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے, جس سے آپ کی جو ایمیشنز ہیں جو کہ انوائرمنٹ میں ہوتی ہے, جس کے اندر ساکس ہے, ناکس ہے, پارٹیکولیٹ میٹر ہے, وہ نہ صرف پاکستان کے جو نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈز کو کمپلائی کرتے ہیں, بلکہ وہ IFC یا ورلڈ بینک یا ایون یورپین یونین کے جو ان کے سٹینڈرڈز ہیں ان کو کمپلائی کرتے ہیں. تو یہ بہت نیٹ اینڈ کلین پروجیکٹس لگے ہیں. تو اگر آپ کو اپنے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھنا ہے, ناؤ لیٹ می ٹیل یو کہ اب یہ جو ہمارے پاس جو پروجیکٹس لگے ہیں کول کے, وہ 5300 میگا واٹ ہیں. وہ 100% کول پہ نہیں لگے, اس کے اندر کول پہ بھی لگے ہیں, یس, اینڈ میں آپ کو ریشنل اس کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہم نے اپنی انرجی فیول مکس میں دا چیپسٹ سورس آف فیول کو لانا تھا تاکہ ہماری کاسٹ آف پاور جنریشن کم ہو. جب کاسٹ آف پاور جنریشن زیادہ ہوتی ہے تو آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو نہیں رہتے. تو ہم نے اپنی بھی اکنامک سسٹینیبلٹی دیکھنی ہے نا. اس کے علاوہ ونڈ کے بھی پروجیکٹ لگے ہیں, سولر کے بھی پروجیکٹ لگے ہیں. ونڈ کے جو فیز 2 کے اندر تو میجر اب ہائیڈل پروجیکٹس لگ رہے ہیں. تو اب جو فوکس ہے فیز 2 کے اندر وہ زیادہ تر جو ہے وہ انوائرمنٹلی فرینڈلی پروجیکٹس کے اوپر ہے. یہ آپ نے جو بات کی, اس سے آئی ہوپ ہمارے ویورز کے جو ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے. ڈاؤٹس اس لیے ہیں کہ متس کے اوپر بات ہوتی ہے نا, آپ ریئلٹی پہ بات کریں, آپ ڈیٹا سے بات کریں. اور ابھی بھی آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ پاکستان کا کاربن فٹ پرنٹ ابھی بھی لوسٹ ہے کمپیئر ٹو, اگر آپ اپنے آپ کو کمپیئر کریں ریجنل کنٹریز کے ساتھ یا ایون ڈیولپ کنٹریز کے ساتھ. USA کا آپ کو پتہ ہے کاربن فٹ پرنٹ کتنا ہے, بس دیئر میجورٹی پاور جنریشن از اسٹل بیسڈ آن. اب وہ اس کے اوپر ریسٹرکشن لگاتے ہیں ہمارے جیسے ڈیولپنگ کنٹریز کے اوپر. پہلے اپنا قبلہ تو درست کریں. ہمارا تو ابھی بھی ہم لوگ تو ماشاءاللہ بہت, اور ابھی جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیز 2 کے اندر جتنے بھی پروجیکٹس ہیں, کروٹ آ رہا ہے, محل ہے, اس کے بعد آپ کا آزاد پتن ہے, یہ بڑے بڑے ہائیڈل پروجیکٹس ہیں جو کہ فیز 2 میں ہونے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اب فیوچر کے اندر جو ہمارا گیپ آئے گا, کیونکہ اب انشاءاللہ تعالیٰ فیز 2 میں ہماری اکانومی ریوائیو ہوگی, انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور اس وجہ سے اب جو بھی فردر گیپ ہوگا
تو اس کے اندر یا ہم رینیوبل کریں گے یا ہم تھر کو مزید اسکیل اپ کر کے مائن ماؤتھ انڈیجنس پاور جنریشن بیس کو. رائٹ. خالد صاحب, ایک پرسیپشن ہے کہ سی پیک از اے ڈیٹ ٹریپ. لوگ کہتے ہیں کہ اٹ مائٹ ٹرن آؤٹ ٹو بی اندر ایسٹ انڈیا کمپنی. تو جو ارلی ہارویسٹ پروجیکٹ ہے اس میں $25 بلین کا غالباً وہ پروجیکٹ تھا, تو اس میں کتنا لون تھا اور کتنی گرانٹ تھی؟ آپ اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا بتا سکیں ہمیں. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اپنے جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ واقعی ڈیٹ ٹریپ ہے. اس کی ایک رپورٹ آئی تھی, ایک ریسرچ ہاؤس ہے USA کا, اس نے بہت مس لیڈنگ رپورٹ ایشو کی تھی, اور اس کے بعد بڑا ریسرچ اور ڈیٹا اورینٹیڈ ہم نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی, میں نے اور اسد عمر نے. پہلی چیز یہ ہے, واٹ از فیز 1؟ فیز 1 واز ارلی ہارویسٹ پروجیکٹ. میں نے آپ کو بتایا کہ فیز 1 میں 2 ٹائپ کے بیسکلی پروجیکٹس ہوئے, ایک ہوئے پاور کے اور دوسرے ہوئے انفراسٹرکچر کے, اور تیسرا جو اسکوپ تھا وہ تھا کہ ڈیولپمنٹ آف گوادر پورٹ اور گوادر فری زون. ٹھیک ہے, اب 25 بلین کا جو آپ نے بات کی تو اس میں سے 16 بلین کے پروجیکٹ آلریڈی لگ چکے ہیں, انفراسٹرکچر کے بھی اور پاور کے بھی. ٹھیک ہو گیا. اور جو $9 بلین کے پروجیکٹ ہیں وہ اب تقریباً تکمیل کے مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. اس 25 بلین کے اندر ٹوٹل ڈیٹ جو ہے, اچھا اب جو پروجیکٹ لگتا ہے نا تو اس میں بھی 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, ڈیٹ ہے, ایکویٹی ہے, یا آپ کو گرانٹ ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اچھا اب یہ جو پاور پروجیکٹ لگے یہ تو کمرشل بیسس پہ لگے ہیں. اس کے اندر مثال کے طور پر جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں, ہپکو نے کیا, اینگرو نے کیا, دیر آر ملٹیپل ادر کمپنیز جنہوں نے ونڈ کے پروجیکٹ لگائے یا سولر کے پروجیکٹ لگائے. تو یہ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے اندر ٹپیکل 75% ڈیٹ ہوتا ہے اور 25% ایکویٹی ہوتی ہے. تو ایکویٹی بھی انجیکٹ ہوتی ہے. اس کے اندر جو ڈیٹ ہوتا ہے وہ کمرشل بیسس کے اوپر ہوتا ہے. تو اب ان جو 25 بلین کے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پروجیکٹ فیز 1 میں لگ چکے ہیں ان میں انویسٹمنٹ میجورٹی ہے, اور تقریباً 5.8 بلین جو ہے وہ ڈیٹ ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ کوئی بھی ملک اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ پروجیکٹ کرے گا. اور پروجیکٹ کس طرح ہوتا ہے, وہ لینڈرز پروجیکٹ فائنینسنگ کی بیس کے اوپر آپ کو اپنا ڈیٹ مہیا کرتے ہیں. تو ڈیٹ نہیں آئے گا تو پروجیکٹ کیسے لگیں گے؟ جب پروجیکٹ آپ نے لگا کے اپنی پاور کرائسس کو ختم کر دیا تو پہلے ہم روتے تھے کہ جی کہ ہمارے پاس بجلی نہیں ہے اور لوڈ شیڈنگ ہے. اب جب پاور پلانٹ لگ گئے تو بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ چاہیے تھی, کیونکہ 17,000 میگا واٹ انویزج کر رہے تھے. اب 5,300 میگا واٹ لگ چکی ہے, 3,500 میگا واٹ کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے اور 4,000 ابھی پلاننگ میں ہے. تو لامحالہ اس کے اندر جو ڈیٹ کمپوننٹ ہوگا تو ہوگا, اس کے علاوہ تو دنیا میں پروجیکٹ نہیں ہوتے. اور یہ سارے کے سارے جو ڈیٹ ہمیں دیے ہیں چائنا نے وہ بہت ہی ایفیکٹو ریٹ پہ دیے ہیں. اس کا خاص طور پر جو انفراسٹرکچر کے اندر جو ہمارے جو پروجیکٹس ہوئے ہیں جو کمرشل بیسس پہ ہیں, جو کمرشل بیسس پہ چائنا سے لیے ہیں, اس کا میں نے کمپیریزن دیا تھا کہ ان پروجیکٹس اس ٹائپ کے پروجیکٹ پہ جس طرح لینڈنگ نارتھ امریکن یا یورپین لینڈر نے دی ہے, چائنیز لینڈر نے یا اس کے برابر دیا یا اس سے بہتر ریٹ کے اوپر دی ہے. اور جو انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ ہیں جو کہ نارملی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جس کو G2G کہتے ہیں, تو اس کا ایوریج جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ صرف 2% ہے, لیس دین 2% ایکچولی, اور اس کا ٹینر بھی 20 سال کا ہے اور وہ فکس ریٹ پر ہے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ مس کنسیپشن ہے اور اس کی یہ ریئلٹی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. سر یہ جو اور کیونکہ جب کوئی کانٹریکٹ کسی G2G بھی اگر کوئی سائن ہوتے ہیں, اس طرح کے کوئی گرانٹس دیے جاتے ہیں, ڈیٹس دیے جاتے ہیں, تو صرف جو ہے وہ ریٹ کے علاوہ اور بھی شرائط جو ہیں وہ رکھی جاتی ہیں. تو چائنا نے جو ہمیں پیسہ دیا تو اس میں اس کے علاوہ اور کوئی شرائط تو نہیں تھی؟ کوئی شرائط نہیں ہے, کیونکہ میڈیا میں سر اور بہت سی باتیں آپ کو پتہ ہے پھیلائی جاتی ہیں. بھائی جان میں پرسیپشن کا تو کوئی دیکھو نا, ریئلٹی کی بات کریے نا. کیا کنڈیشنز تو اس کے اندر, اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کنڈیشن کیا ہے. اور یہ جو ہے جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر ہوتا ہے جو پاور پروجیکٹ مثال کے طور پر لگتے ہیں, اس کے اندر کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کا پاور پرچیزر, آپ بتائیے کہ کون ہے پاور سیکٹر کے اندر. ہمارے ہاں ایک سنگل پرچیزر ہے, پاور پرچیزر, وہ گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اب گورنمنٹ نے ساری بجلی خریدنی ہے اور جتنے پرائیویٹ کمپنیز نے پروجیکٹ لگائے ہیں وہ کانٹریکچولی باؤنڈ ہیں کہ وہ کسی اور کو بجلی نہیں بیچ سکتے. ٹھیک ہے, اب جو لینڈرز ہیں اس کی سیکیورٹی چاہنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پاور پرچیزر ڈیفالٹ کرے گا تو اس کے لیے گورنمنٹ کی آپ کو ایک انڈرٹیکنگ دینی پڑتی ہے, اس کو سوورن گارنٹی کہتے ہیں. وہ ہمارے ایک انٹیگرل پارٹ کا حصہ ہے ہمارے پورے پاور سیکٹر کے اندر, یہ کنڈیشن ہے. اور اسی وجہ سے جب یہ پاور پروجیکٹ کے سیکیورٹی ڈاکیومنٹ سائن ہوتے ہیں
تو پاور پرچیز ایگریمنٹ بھی سائن ہوتا ہے, امپلیمنٹیشن ایگریمنٹ بھی ہوتا ہے, اور امپلیمنٹیشن ایگریمنٹ میں جو ساورن گارنٹی ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے بہاف پہ وہ PPIB والے جو ہے اس کو سائن کرتے ہیں. اور باقی جو نارمل فائنینسنگ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہے وہ کنڈیشن ہوتی ہیں کہ کیا اس کے اندر ٹینر کتنا ہے, اس کے اندر انٹرسٹ کتنا ہے, آپ نے ری پیمنٹ انٹرسٹ کی کتنے عرصے میں کرنی ہے, اس کے بعد آپ نے جو پرنسپل ری پیمنٹ, یہ اس قسم کی کنڈیشن ہوتی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بالکل. اب جیسے اسپیشل اکنامک زونز پاکستان میں بن رہے ہیں انڈر سی پیک, رشیا کا اکنامک زون ہے, علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی ہے, لیکن سر ایک یہ پرسیپشن بھی ہے اور ایک کچھ جگہوں پہ میں نے خود بھی یہ وٹنس کیا ہے, جیسے فیصل آباد میں جہاں میں گیا وہاں میں نے دیکھا کہ جو نئے اسپیشل اکنامک زونز ہیں وہ بالکل ڈیڈ پڑے ہوئے ہیں, اور جو پرانے اکنامک زونز ہیں ان پہ کام چل رہا ہے. تو سر یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ کام سلو کیوں ہو گیا ہے سی پیک کا پاکستان میں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی جو پاکستان کے اندر ٹوٹل اگر سب ملانے ہیں نا کوئی 21 ہیں جی اسپیشل اکنامک زون, جو مختص کیے گئے ہیں سی پیک کے لیے ٹوٹل ہوں گے 9. ظاہر ہے کہ پورا آپ کا کوریڈور ہے, اس کے مطابق پراپر کنسیڈریشن دی گئی ہے کہ کس صوبے میں ہونا ہے, ایک صوبے میں ہونا ہے. اس وقت جو فوکس ہے وہ ٹوٹل 5 ہیں, 1 ایچ ان ایچ پروونس, جس میں آپ نے رشاکائی کا ذکر کیا, پنجاب کے اندر علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی ہے, اس کے علاوہ سندھ میں ڈھابے جی ہے, اور کوئٹہ کے اندر بوستان ہے, اور جو فری زون ہے وہ گوادر میں ہے. تو ان سب پہ اب ہمارا فوکس ہے فیز 2 کے اندر. اب یہ جو جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اس کے اندر یہ جو اسپیشل اکنامک زون ہے یہ بہت تیزی سے اپنے ریڈینیس کے مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. ریڈینیس کا کیا مطلب ہے کہ ان اسپیشل اکنامک زون میں بالکل بیٹری لمٹ کے اوپر آپ کو جتنی ڈیزائرڈ یوٹیلیٹیز ہیں وہ اویلیبل ہونی چاہیے. اور وہ کیا ہے, وہ الیکٹریسٹی ہے, وہ گیس ہے, وہ واٹر ہے, اس کے بعد پوری ڈیولپمنٹ وہاں پر ہونی چاہیے, پھر وہاں پر جو اسپیشل اکنامک زون میں مینجمنٹ کمپنی ہونی چاہیے. تو ابھی کچھ پچھلے 4-5 مہینوں میں بہت زیادہ پیش رفت ہوئی ہے, اور اس کے اندر ان کی اویلیبلٹی وہاں پر انشور کی جا رہی ہے. لیکن دیکھو, جس وقت کوئی بھی ملک انڈسٹریلائزیشن میں جاتا ہے تو آپ کو ڈے 1 پہ سب چیز نہیں چاہیے ہوتی, کنسٹرکشن کا بھی پیریڈ ہوتا ہے. تو جیسے جیسے کنسٹرکشن بڑھتی ہے ویسے ویسے آپ کی ریکوائرمنٹ بھی بڑھتی ہے, اور جب آپ کی کوئی فیکٹری لگ چکی ہوتی ہے تو تب ان کو میکسیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو اس میں جتنی بھی پانی, بجلی اور گیس کی سپلائی ہے وہ حکومت پاکستان نے PSDP کے فنڈ سے وہ کروائی ہے, اور اس کے اندر جتنی اینٹیٹیز ہیں, چاہے وہ NTDC ہے یا SNGPL ہے یا SSGC ہے وغیرہ وغیرہ, ان سب نے بیٹری لمٹ تک آلموسٹ وہ کمپلیشن پہ پہنچ چکے ہیں. اب ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم جتنی ایگزسٹنگ انویسٹر ہیں وہ تو اپ اینڈ رننگ ہیں, یا وہ آلریڈی کمپلیٹ ہو چکے ہیں یا وہ زیر تکمیل ہیں. اب جو نئے سیکٹرز ہیں وہ پاکستان کے اندر تقریباً جو چائنا کے ساتھ جو کوآپریشن سے ہم جس پہ فوکس کر رہے ہیں وہ 10 جوائنٹ ورکنگ گروپس ہیں. اس کے اندر ایگریکلچر بھی ہے, اس کے اندر ٹیکسٹائل بھی ہے, اس کے اندر فارماسیوٹیکل بھی ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, اس کے بعد انرجی سیکٹر کے اندر ریفائنری کے پروجیکٹ, مائننگ ہے, تھر کی مزید ڈیولپمنٹ ہے, کوئی ٹوٹل 10 ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی والا ابھی جو 10th JCC ہوئی ہے اس کے اندر یہ لیٹسٹ ہے. اب اس کے اندر پچھلے کوئی 3-4 مہینے سے بہت فوکس طریقے سے کام ہو رہا ہے کہ اب ہم جا کر چائنا کو یہ اپرچونٹیز ان سب سیکٹرز کے اندر ان کو سیل کریں, ان کو مارکیٹ کریں, اور ان کو یہ بتائیں کہ ہمارے پاس جو فسکل انسینٹیوز حکومت نے دیے ہیں وہ باقی آلٹرنیٹ ڈیسٹینیشن کے برابر ہیں یا بہتر ہیں. جہاں پہ چائنا مزید انویسٹ کر رہا ہے, جس کے اندر بنگلہ دیش ہے, جس کے اندر کمبوڈیا ہے, جس کے اندر ویتنام ہے, افریقن کنٹریز ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ جیسے جیسے وہ انڈسٹری کمٹ کرتی ہے تو ویسے ویسے وہاں پر ہم اسپیشل اکنامک زونز کو 100% ریڈینیس میں لے آئیں. اور اس کے علاوہ 2-3 اور بڑے ٹرانسفارمیشنل سٹیپس کیے ہیں حکومت نے, خاص طور پر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بڑے ہسٹوریکل ڈیسیژن کیے ہیں. ایک تو جہاں آپ بیٹھے ہیں سی پیک اتھارٹی ہے, یہ ایک فیسیلیٹیشن سینٹر ہے جس میں جتنے ایگزسٹنگ انویسٹرز ہیں, کوئی 147 کمپنیز ہیں چائنیز جو پاکستان میں اس وقت, آپ تو وہ رسالہ بھی نکالتے ہیں, اخبار بھی نکالتے ہیں, تو یو وڈ بی نوئنگ, تو 147 کمپنیز ہیں. اور وہ کچھ جو ہیں وہ اسپیشل اکنامک زونز میں, کچھ M3 کے اندر ہے, کچھ علامہ اقبال کے اندر ہیں, رشاکائی کے اندر بھی اب کافی حد تک 16 کمپنیز رجسٹر ہو چکی ہیں. گوادر میں گیا تھا تو وہاں پہ کوئی 46 انٹرپرائزز ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا ہے, کوئی 11 یا 12 آلریڈی فلی آپریشنل بھی ہیں. تو جیسے جیسے ان کی اب انویسٹمنٹ آئے گی ان سارے سیکٹرز کے اندر, اور وہ ان کا ڈیسیژن ہوگا کہ کس اسپیشل اکنامک زون میں کریں,
تو وہاں پر ایک اور جو بہت ٹرانسفارمیشنل ڈیسیژن لیا ہے حکومت پاکستان نے, اور کیبنٹ نے, عمران خان صاحب نے اس کو اپروو کیا کہ انہوں نے جو اپروول رجیم ہے کہ کوئی بھی انویسٹر آتا ہے تو اس کو درجنوں این او سیز یا اپروول لینی پڑتی ہیں, تو وہ پوری رجیم جو ہے اس کو وہ کمپلائنس رجیم میں لے کر جا رہے ہیں کہ آپ آئیں اور انڈر ٹیکنگ کہیں کہ یہ لا آف دا لینڈ کے مطابق آپ ان چیزوں کو کمپلائی کریں گے. اس کی انڈر ٹیکنگ دیکھیں کے بعد آپ اسٹریٹ اوے اپنی کنسٹرکشن شروع کریں, اور پھر ان کمپلائنس کو آڈٹ کے ذریعے ریکنفرم کیا جائے گا, اور اگر کوئی انویسٹر نان کمپلائنٹ ہوگا تو آبویسلی اس کی کوئی فال آؤٹس ہوں گے. تو یہ سب چیزیں ان ماشاء اللہ ان پلیس ہیں, اور پاکستان از ایبسلیوٹلی ریڈی ٹو بگن دی ہسٹوریکلی ہائیسٹ انڈسٹریلائزیشن ان دا کنٹری انشاءاللہ. اسپیشل اکنامک زونز جیسے آپ نے کہا اس پہ کام چل رہا ہے, تو سر آبویسلی جب اکنامک زونز بنیں گے تو اس سے امپلائمنٹ بھی جو ہے وہ جنریٹ ہوگی. تو جو لیبر ہمارے پاکستان کا ہے سر, وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈس پہ ہم ان کو کس طرح ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح ان کا مقابلہ کر سکیں اور اکنامک زونز میں؟ دیکھو یار, فیکٹ میں آپ کو بتاؤں, دس از ون آف دی بگیسٹ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج آف پاکستان. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو آبادی, ایک تو ماشاء اللہ 220 ملین لوگوں کا ملک ہے, 80% آبادی جو ہے ان کی عمر 40 سال سے کم ہے. 60% آبادی ایسی ہے کہ جن کی عمر جو ہے وہ 65%, بلکہ 65% آبادی ایسی ہے کہ جو آپ کے اسکل لیبر ہیں اور ان کی عمر جو ہے وہ 40 سال سے کم ہے. تو پاکستان کی جو لیبر ہے, دیکھو میں نے دنیا میں بہت جگہ کام کیا ہے, جو پاکستان کے اندر انٹلیکٹ ہے نا کہ بہت جلدی چیزوں کو سیکھنے کا اور پروڈکٹیو ہونے کا, وہ کسی بھی ملک سے زیادہ ہے. اور یہ میں اپنے ذاتی تجربے کی بیس پہ آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے ہمارا علامہ اقبال کہتا تھا نا, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. اب طریقہ کار اس کا یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہب میں ہم نے کوئی تقریباً $2 بلین کا پروجیکٹ لگایا. اب وہاں پر ظاہر ہے کہ 100% چائنیز تو نہیں تھے, اس کے اندر یہ جوائنٹ وینچر ہے بٹوین ہب کو اینڈ چائنیز کمپنی. تو اس کے اندر ریکوائرمنٹ آئی کہ اگر آپ نئی ٹیکنالوجی لے کر آ رہے ہیں تو آپ کو لوگ بھی انڈکٹ کرنے ہیں, ان کو ٹرین بھی کرنے ہیں. تو ہم نے بالکل جو لوگ جن کے پاس ڈپلوما تھا میکینیکل میں, الیکٹریکل میں, انسٹرومنٹیشن میں, ان کو انڈکٹ کیا. ان کی پھر ٹریننگ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ میں کروائی گئی اور ان کو انڈکٹ کر لیا. تو جتنی دیر کے اندر کنسٹرکشن ہوئی ان کو وہ اسکل ان کی بڑھ گئی. تو اس طریقے کے ساتھ اب گوادر کے اندر بھی ایک $10 ملین سے ووکیشنل اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ تیار ہو چکا ہے. اس کو اب ہم آپریشنلائز کر رہے ہیں, اور آپریشنلائز کرنے کے لیے اس قسم کے بچوں کو ٹریننگ دیں گے جس قسم کی ریکوائرمنٹ اس انڈسٹری کی آتی ہے. تو جب وہ اپنی ٹریننگ کمپلیٹ کر کے جاتے ہیں تو باقی ٹریننگ کسی بھی انڈسٹری کے اندر ہینڈز آن ہوتی ہے. کچھ لوگ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہوتے ہیں, باقی آپ ان ایکسپیرینس لوگوں کو پھر وہ ہینڈز آن ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو جتنے بھی اسپیشل اکنامک زون ہیں ان کے ساتھ ملحقہ ووکیشنل اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہوگا, اور وہ اپ کمنگ انڈسٹری کے ساتھ الائنڈ ہوگا. تو جیسے ایسی ان کی ریکوائرمنٹ آئے گی ویسے ویسے وہ ٹرین ہوتے چلے جائیں. سر جب یہ سی پیک کے انڈر اتنے کام ہو رہے ہیں تو عام عوام کو یہ کیوں نہیں پتہ چلتے, اس کو مارکیٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ وہ اس لیے کہ اب ہمیں عادت ہو گئی ہے کہ ہم صرف جو سینسیشنلزم ہے اس چیز کو, جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو زیادہ پروجیکٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا دا گلاس از ہاف فل اور ہاف ایمٹی, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاف ایمٹی ہے. تو جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کی کوئی ڈسیمینیشن ہوتی نہیں ہے. تو میں تو درجنوں انٹرویو دے چکا ہوں, آپ کوئی بھی میرا انٹرویو اٹھا کے دیکھیں تو جو فیکٹس سے میں آپ کو روشناس کروا رہا ہوں ویسے ہی فیکٹس میں ہمیشہ بتاتا ہوں, اور میں کوئی ایلیوژن میں بات ہی نہیں کرتا. اور جتنے بڑے بڑے اینکرز ہیں سب نے میرا انٹرویو کیا ہے. نہیں بالکل, آپ تک تو بات ٹھیک ہے, آپ انٹرویو دیتے ہیں, آپ بتاتے ہیں. نہیں تو یہی والی بات ہے نا, تو ہم عوام کو ڈسمینیٹ کرنا چاہیے. اس کے اندر میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ آپ حقائق جانیں اور پھر حقائق کی پریچ بھی کریں, اس کو ڈسمینیٹ بھی کریں. تو عوام جو ہے, عوام تو آپ کو پتہ ہے ہماری عوام ماشاءاللہ بہت ہر خبر پہ نظر ہوتی ہے ان کی. اور جس وقت میں انٹرویو دیتا ہوں تو میں بھی ایک بالکل عام فہم زبان کے اندر کوشش کرتا ہوں, کیونکہ یہ سبجیکٹ ذرا ٹیکنالوجیکلی یا ٹیکنیکلی ذرا کمپلیکیٹڈ یا کمپلیکس ہوتے ہیں. لیکن یہ جو بات عام ہے کہ جی سی پیک رک گیا ہے, بالکل اچھا جی کیسے رک گیا ہے بھائی بتائیے. یہ سوال میرا آگے میں پوچھوں گا. نہیں رکا نا, 25 ابھی آپ مجھ سے پوچھ چکے ہو جی کتنا لگا ہے, تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ہسٹوریکلی اٹھا کے دیکھیے کہ کب اتنی بڑی انویسٹمنٹ آئی کہ $25 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہو گئی ہے کہ پچھلے 6-7 سال میں, ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ پوری دنیا سکوت کے عالم میں تھی. کووڈ جب ہوا ہے تو 1.5 سال کے لیے تو ہر ملک جو ہے وہ سکوت میں آ گیا تھا. خاص طور پہ چائنا کے اندر جتنی بھی مینوفیکچرنگ فیسلٹیز ہیں وہ رک گئی تھیں, جتنے ان کے انسٹیٹیوشن ہیں وہ ورک فرام ہوم ہو رہا تھا. اس کے باوجود بھی
کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے وہ 100% اسٹال کنڈیشن میں نہیں آیا. ہماری HVDC لائن 660 جو KV کی لگی ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ, وہ اپنے ٹائم کے اوپر اس نے اس کو کمپلیٹ کر اینی دیا. اپڈیٹ اف یو کوڈ گیو اس آن ML1 پروجیکٹ, کیونکہ اس کے بارے میں کافی تو 1-2 سال پہلے بہت زیادہ لوگ بات کرتے تھے اس کے بارے میں, ایون کہ چائنیز ایمبیسی بھی پاکستان میں اس کے بارے میں کافی بات کر رہی تھی. پچھلے کچھ ٹائم سے دیکھا جا رہا ہے کہ وہ پروجیکٹ ذرا تھوڑا سا لوگ خاموش ہو گئے ہیں اس پہ, تو آپ اگر اس پہ کچھ اپڈیٹ اگر اس کے اندر, یا اس کا اپڈیٹ یہ ہے کہ یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے, انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ ہے, جو کہ پشاور سے کراچی تک کی ایک لائن اسٹیٹ آف دی آرٹ, وہ ٹریک بچھیں گے, اس کے اندر لوکوموٹیوز بھی ہوں گے وغیرہ وغیرہ, اور بڑی فاسٹ اسپیڈ کی وہ ہوگی. تو اس کے اندر کچھ کچھ ایشوز تھے ریلیٹنگ ٹو فائنینسنگ, اور اس کے علاوہ کہ جس طریقے کے ساتھ اس کی انیشل فیزیبلٹی کا کاسٹ کا نمبر آیا, اور جو یہاں پر پاکستان میں جو اس کا اسٹیمیٹ کیا گیا تو اس میں کچھ تھوڑا ڈفرینس تھا. تو ان ایشوز کو پہ یا ان ایشوز پہ جو گیپس تھے تو اس کو ہم نے کافی حد تک برج کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس کے اندر جو چائنیز ایمبیسی ان پاکستان نے بھی کافی مرکزی کردار ادا کیا ہے. NDRC از فلی آن بورڈ, تو انشاءاللہ تعالیٰ میری امید ہے کہ یہ جلد از جلد یہ پروجیکٹ جو ہے اب اپنی ایگزیکیوشن میں جائے گا, کیونکہ اس میں کمپیریٹیو بڈنگ ہونی ہے, اور اس کے اندر جو لیڈنگ چائنیز کانٹریکٹرز ہیں وہ بڈنگ میں حصہ لیں گے. پھر جو پریفرڈ بڈر ہوگا وہ ڈپلوائے ہوگا, وہ آ کے وہ موبلائز کرے گا, اور پھر اس پروجیکٹ کو آگے لے کے جائیں گے. سرکولر ڈیٹ پچھلے دنوں خبریں آ رہی تھیں کہ بہت زیادہ بڑھ گیا, اور گورنمنٹ جو ہے وہ پے بھی نہیں کر سکی, اور یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ ڈیمانڈ سے زیادہ لگ گئی ہے, جس کی وجہ سے کیپیسٹی پیمنٹس بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھو پاکستان کے اندر ابھی آپ نے مجھ سے پہلا سوال کیا تھا, ہم نے کہا تھا کہ پوری اکنامک ایکٹیویٹی ڈی ریل ہو گئی تھی. GDP جو 6.5-7 تھا وہ 3 سے بھی نیچے گر گیا. کیوں گرا تھا بتائیں؟ اب آپ بتائیں گے. اسی لیے گرا تھا کہ ہمارے پاس بجلی نہیں تھی گریڈ کے اندر, انڈسٹری جو ہے چلتی نہیں تھی. آپ ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا, کیونکہ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف لوم جو ہیں وہ بالکل خاموش ہو گئیں, کیوں 12 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں انڈسٹری نہیں آتی ہے جب تک آپ کے پاس انرجی نہ ہو. مینوفیکچرنگ کرنی ہے نا. تو اگر میں جو میرا اپنا ایکسپیرینس تھا OICCI کو جب میں ہیڈ کرتا تھا, تو پاکستان میں تقریباً کوئی 192 اب تو تقریباً 210 ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو آپریٹ کرتی ہیں. تو ان سے میرا مزید سوال یہی ہوتا تھا کہ جی آپ بتائیے مزید FDI کیوں نہیں لے کر آتے, کیونکہ اتنا ان کا سکسیزفل ایکسپیرینس رہا پاکستان میں. تو ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ جی ہمارا سب سے بڑا پین پوائنٹ یہ ہے کہ بجلی کے کرائسس ہیں. ٹھیک ہے, تو اب بجلی کے کرائسس دور کرنے کے لیے آپ کو اتنی کیپیسٹی چاہیے کہ آپ ان انٹرپٹیڈ پاور دیں انڈسٹریل سیکٹر کو بھی اور ڈومیسٹک کو بھی. ٹھیک ہے, تو اس کو کرنے کے لیے آپ کو ہمیشہ زیادہ ضرورت سے زیادہ آپ کو کیپیسٹی لگانی پڑتی ہے. اس کی میں ریزن بتا دوں. ریزن یہ ہے کہ آپ کے انرجی فیول مکس میں نے بتایا کہ کچھ آپ کے بیس لوڈ پلانٹ ہوتے ہیں جو کہ فاسل فیول کے بیس پہ ہوتے ہیں, یا گیس ہوتی ہے یا کول ہوتی ہے یا فرنس آئل ہوتا ہے. وہ بیس کیس کیپیسٹی کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کنسسٹنٹ لوڈ پہ چلتے ہیں 80%, 90% کیپیسٹی کے اوپر. پھر جو دوسرے ہوتے ہیں کہ ان کا لوڈ فیکٹر کم ہوتا ہے. جو ہائیڈل پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کا کیپیسٹی فیکٹر کوئی 50-55% ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ ان میں سے کیپیسٹی ملتی ہے کہ جب دریاؤں میں پانی ہوتا ہے, جب سردی آتی ہے تو دریاؤں میں پانی ختم ہو جاتا ہے. تو اگر ہم ہائیڈل کیپیسٹی پاکستان میں گرمیوں میں تقریباً 7,500 سے بھی زیادہ لیتے ہیں, تو سردیوں میں وہ 1,000 میگا واٹ سے بھی نیچے گر جاتی ہے. ٹھیک ہے, پھر جو ونڈ ہے وہ ونڈ کی بھی سسٹینیبل لوڈ نہیں ہوتا, ہوا چلتی ہے تو بجلی بنتی ہے, وہ بھی تقریباً 30-35% ہوتا ہے. اور جو رینیوبل کی کیٹیگری میں سولر پروجیکٹ جو ہوتے ہیں وہ تو 20% سے بھی کم ہے. تو اس وجہ سے آپ کو کیپیسٹی لگانی پڑتی ہے کہ اگر رینیوبل کیپیسٹی کم ہوتی ہے تو گریڈ میں کیپیسٹی کو مینٹین کرنے کے لیے جو بیس لوڈ پلانٹ ہیں وہ کوئکلی کک آن کرتے ہیں, اور جب آپ کے پاس رینیوبل نہیں ہوتا ہے تو ان پہ آپ لوڈ کم کر دیتے ہیں. تو پاکستان کا جو مسئلہ جو سرکولر ڈیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ کیپیسٹی زیادہ ہے, کیونکہ ہم نے قوم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اب ہم آپ کو ہمیشہ جو ہے لوڈ شیڈنگ جو ہے ختم کریں گے. آپ کو یاد ہوگا دیٹ یوز ٹو بی دا سلوگن. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو لوڈ کی ڈیمانڈ ہے وہ انتہائی سکلیکل ہے, اور وہ آپ کا ڈومیسٹک سیکٹر سے ڈرائیو ہوتی ہے. گرمی میں ایئر کنڈیشنر چلتے ہیں تو آپ کی پیک کیپیسٹی 26-27 ہزار میگا واٹ پہ پہنچ جاتی ہے,
اور جب سردی آتی ہے تو اب اے سیز بند ہو جاتے ہیں. آج کل اے سیز نہیں چل رہے, تو اب وہ 10,000 سے بھی کم ہے. تو اب چکن اور ایگ والی سچویشن ہے کہ اب آپ کے پاس پاور ہوگی تو انڈسٹری لگے گی تو پھر یہ سکریکیلٹی ختم ہو جائے گی. لیکن جس وقت سردی کے اندر آپ نے سنگل بائر رجیم ہے پاکستان کے اندر, تو انویسٹر نے تو لگا دیا, اور وہ لگایا بھی صرف ایک پاور پرچیزر کے لیے جو حکومت پاکستان ہے. تو اب جب کنزمپشن کم ہو جاتی ہے تو انہیں کیپیسٹی پیمنٹ تو دینی پڑتی ہے. تو اس وجہ سے یہ سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کا شروعات ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاور سیکٹر کے اندر ہم نے بہت سی ٹرانسفارمیشن بھی کرنی ہے. ہمارے ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز بہت زیادہ ہیں, گورننس کے ایشو ہیں, کلیکشن کم ہونا ہے. تو ان سب پہ اب کافی حد تک فوکس ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب اگر جس طرح ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس اب اگر لیٹ سے کہ مور دین ریکوائرڈ کیپیسٹی ہے, تو جیسے ہی انڈسٹریلائزیشن شروع ہوگی تو اس کی جلدی کھپت ہو جائے گی. اور آنے والے دنوں میں دیکھتا ہوں کہ پھر ہمیں مزید جو گیپ آئے گا ڈیمانڈ اور سپلائی میں, ہمیں مزید پاور پلانٹ لگانا. اگر ٹرانسمیشن لائنس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں ہمارے ویورز کے بارے میں. آبسلیٹ ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس ابھی اس کے اندر جو اسمارٹ ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں تو اس کو انٹروڈیوس کرنا ہے. جیسے میں بتا رہا ہوں کہ فار دا فرسٹ ٹائم HVDC یہ بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ہے کہ جس کے اندر 660 kV کی لائن ہے, ورنہ ہمارے ہاں تو یا 500 kV کی ہے یا 132 kV کی ہے. تو اس قسم کی ہائی کیپیسٹی اور جس کے اندر لو ٹرانسمیشن لاسز ہوتے ہیں, تو بٹ یہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ درکار ہے. تو جتنی ہماری آبسلیٹ ہو گئی ہمارے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن سسٹم, اس کو ہمیں اپ گریڈ کرنا پڑے گا. پاکستان جو ہے وہ مینلی ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر, اور چائنا کے اگر ہم اگزامپل لیں تو انہوں نے اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو بالکل ریفارم کر دیا, اور وہ بالکل ڈفرینٹ طریقے سے اپنے اس سیکٹر کو چلا رہے ہیں. تو انڈر سی پیک ایسے کوئی پروجیکٹس ہیں جو ہم اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو اس سے ہم فائدہ دے سکتے ہیں اور اس کو ریویمپ کر سکتے ہیں؟ بالکل بھائی, اس کے اندر 2 قسم کے جوائنٹ ورکنگ گروپ ہیں. ایک ہے سوشو اکنامک کے اندر مین جو چائنا کی جو ہمیں گرانٹ ہے وہ تقریباً انہوں نے $1 بلین کی ہمیں گرانٹ دی تھی. اس کے اندر ہے ہی سارا یہی کہ کیپیسٹی بلڈنگ, ریسرچ انہینسمنٹس وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ ایک فوکس جوائنٹ ورکنگ گروپ ہے ایگریکلچر کا, اور اس کا مین آبجیکٹیو ہی یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو بحران آیا ہے, نہ ہمارے پاس ایلڈ رہی, نہ ہمارے پاس کوالٹی کا سیڈ ہے, نہ ہم نے ٹرانزٹ کیا میکنائز فارمنگ میں, ابھی تک آبسلیٹ میتھڈ سے چلتے ہیں. پاکستان ایک زرعی ملک ہے, پہلے کاٹن ایکسپورٹ کرتے تھے, اب 50% ہائی کوالٹی کاٹن ہم امپورٹ کر رہے ہیں. کبھی گندم ہمارے پاس ایکسس میں تھی, اب گندم کا بحران ہوتا ہے. تو یہ سیکٹر جو ہے اس کو اسپیسیفک فوکس ہے جو سی پیک کے اندر بھی, اور پرائم منسٹر صاحب کا بھی, اور بلکہ جو اس وقت ہم جو انشاءاللہ تعالیٰ فرسٹ ویک آف فیبرری میں وہاں جا رہے ہیں, تو دیر آر فیو لیڈنگ ایگریکلچر ریلیٹڈ پروجیکٹس جس کے اندر ہم چائنا کے تعاون سے کوآپریشن سے اس کو انٹروڈیوس بھی کر رہے ہیں. اور اس کے اندر یہی ہے کہ فارمر ٹریننگ بھی ہے, ڈیمونسٹریشن پلاٹس بھی ہے, میکنائز اکوپمنٹ سے روشناس کروایا جائے گا فارمر سے. تو ان لیول پہ اور ان قسم کی آبجیکٹیوز کے ساتھ جب ہم چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ایگریکلچر سیکٹر بھی ٹرانسفارم کرے گا. اور یہ کام سارا سیکنڈ فیز میں شروع ہو چکا ہے. جی ٹھیک ہے. ایک آپ عام لوگ جو بات کرتے ہیں کہ اب ہم لوگوں نے جیسے دیکھا پچھلے دنوں کہ اپیرنٹلی چائنا از انویسٹنگ $400 بلین ایران کے چابہار پورٹ اور ایران کے پروجیکٹس میں. تو یہ بات کی جاتی ہے کہ شاید پاکستان میں ڈیو ٹو لیک آف انفراسٹرکچر اور سیکیورٹی ایشوز وغیرہ باقی جو ہوتے ہیں, تو چائنا کا فوکس اب پاکستان سے ہٹ کے انہوں نے ایران کی طرف کر لیا ہے, اور افغانستان کی سچویشن بھی اب چینج ہو رہی ہے. تو اگر یہ بات سچ ہے تو کیوں ہے, اور اگر یہ بات سچ نہیں ہے تو کیا ہم سی پیک کے اندر ان سارے ملکوں کو جو ہے وہ ڈسیمینیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی یہ تو دس از انٹیگرل پارٹ آف سی پیک. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ جب سی پیک کا فریم ورک ہوا تھا تو اس میں سب سے زیادہ فوکس آیا تھا کہ ریجنل کنیکٹیوٹی. چائنا کی جو اکانومی ہے وہ ٹریڈ ہے, وہ ٹریڈ تو دنیا بھر سے کرتے ہیں. دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جہاں پہ چائنا اپنے پروڈکٹس کو یا اپنے پروڈیوس کو نہیں بھجواتا؟ اب ان کی جو فیوچر کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسٹرن راؤٹ کے بجائے ہم یہ ویسٹرن راؤٹ سے اپنی ٹریڈ کریں گے. اور جو شنجیان پروونس ہے وہ ان کا لیسٹ ڈیولپ پروونس تھا, تو اس کے اندر ایسٹ سے ویسٹ کے اندر اپنی انڈسٹری بھی انہوں نے ریلوکیٹ کرنی شروع کر دی ہے. اور یہ جو کوریڈور کے اندر میں نے آپ کو اتنی ہیوج انویسٹمنٹ بنائی ہے, تو اب تو ہمارے ماشاءاللہ اگر آپ دیکھیں کہ ویسٹرن الائنمنٹ, سینٹرل الائنمنٹ, ایسٹرن الائنمنٹ یہ سب کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اب تو ماشاءاللہ اب اگر گوادر کے اندر مثال کے طور پر ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری لگے گی تو اس سے تو آپ کی ریجنل کنیکٹیوٹی ہونے جا رہی ہے, کیونکہ وہ شارٹیسٹ راؤٹ بھی ہے,
اور اس کے اندر ٹائم بھی کم لگے گا اور اس کے اندر پیسے بھی کم لگیں گے, رائٹ. اور اگر آپ نے ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے اس کو ایون روڈ کے راؤٹ سے جو لینڈ لاک کنٹریز ہیں ادھر لے کر آنا ہے, افغانستان ہے, تاجکستان ہے, ازبکستان ہے, تو یہ سارا کا سارا راؤٹ ہم نے تیار کر دیا. تو پاکستان جیوگرافیکلی اور اسٹریٹجیکلی اتنا لوکیٹڈ ہے کہ ہمیں من حیث القوم اگر ہم اپنا ایکٹ سیدھا کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ گیم چینجر ہے جو ہمارے لیے ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا کے لیے تو وہ آپ نے ابھی خود بتایا تھا کہ یہ فلیگ شپ پروجیکٹ ہے, اور اس کے اندر جو 10 جوائنٹ ورکنگ گروپس ہیں اس کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے آپ نونگ رونگ صاحب کی اسٹیٹمنٹ رکھ لیں کہ ہائی کوالٹی ہم پروجیکٹ جو ہیں ان کو ڈیولپ بھی کریں گے, ہر قسم کی کوآپریشن بھی کریں گے. تو اگر اب ان کو ڈیولپ کرنا ہمارا ذمہ ہے, چائنا نے تو سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے, ریسرچ میں دیکھ لیں, ٹیکنالوجی کے اندر دیکھ لیں, فائنینسنگ دیکھ لیں, لیکن ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے نا اس کو لانے, انویسٹمنٹ آنے کے لیے. تو 28 بلین تو اس وقت جو ہے وہ زیر غور ہے, یہ بڑے بڑے پروجیکٹ جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے, تو 28 بلین اور آ رہی ہے, اور مزید جو ہم بات کرتے ہیں کہ باقی 10 سیکٹرز کے اندر, تو وی آر اسٹل ٹاکنگ اباؤٹ بلینز آف ڈالر. اسی وجہ سے تو بے شمار ممالک خلاف ہیں کہ جی پاکستان کے اندر اتنی بڑی ہیوج انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور پاکستان کے لیے یہ گیم چینجر ہوگا, پاکستان کے لیے یہ ٹپنگ پوائنٹ ہے. تو اگر ہم ان ساری کی ساری جو آئی وڈ سے جو ناٹ ڈیل بریکر بٹ جو یہ اسپینر ان دا ورک ہے, اس کو اگر ہم مینیج کریں اور فوکس طریقے کے ساتھ کام کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ریجنل کنیکٹیوٹی ہونے جا رہی ہے تو اس کے اندر تو ہم تو خود اس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, بیکاز ٹریڈ جو ہے نا اب وہ بارڈرز میں نہیں رہے گا. جہاں بھی کمپیریٹیو آپ کے پاس کیپیسٹی ہونی چاہیے اور وہ کمپیٹیٹیو ہونی چاہیے. تو پھر تو اب یہ ہے کہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ سب ہو گئے ہیں, چائنا سے بھی ہو گیا, ملیشیا سے بھی ہو گیا, تو ٹریڈ جدھر بھی ہوگی ہمیں تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اور اس کا میں بار بار آپ کو وہ چیز دہرا رہا ہوں کہ جس کی بیسس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہماری اکانومی ٹوٹلی ٹرانسفارم ہوگی یا ٹوٹلی آئی وڈ سے کہ وہ ٹرانزٹ کرے گی, پیراڈائم شفٹ کرے گی, وہ انڈسٹریلائزیشن ہے. تو پاکستان کو انشاءاللہ ہم نے مینوفیکچرنگ ہب بنا دیا. دیر از اے فیلنگ کہ اب جیسے افغانستان کی سچویشن دن بدن چینج ہوتی جا رہی ہے, دیر از اے فیلنگ کہ چائنا جو ہے وہ انویسٹ کرے افغانستان میں, اور افغانستان کا جو لنک جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی جو ہیں وہ ایک سکے کے 2 رخ ہیں, اور دہشت گردی پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے. تو کل کو اگر چائنا وہاں انویسٹمنٹ کرتا ہے تو ہم افغانستان کو کس طرح سے انٹیگریٹ کریں گے انڈر سی پہ؟ دیکھو میرا ویو یہ ہے, حالانکہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, کہ جو حکومت اس وقت جو بھی لیجیٹیمیٹ حکومت ہے, تو میری تو دعا بھی ہے اور میری ڈیزائر بھی ہے کہ وہ وہاں پہ اسٹیبلش ہو جائے, اور ان کو اسٹیبل کرنے کے لیے پاکستان کی پالیسی بڑی کلیئر ہے کہ اس وقت ہمیں ہر لحاظ سے ان کو سپورٹ کرنا ہے. جس وقت وہاں پہ اسٹیبلٹی آ جاتی ہے تو ہیوج اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے بھی اور چائنا کے لیے بھی. چائنا کا تو مین ان کا منترا یہی ہے کہ ہم نے ریجنل کنیکٹیوٹی کرنی ہے, اور وہ جو ریجنل کنٹریز کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کو بھی تیار ہیں. تو ری بلڈنگ آف افغانستان کے اندر ہمیں بہت بڑی اپرچونٹی ملے گی. جب افغانستان ری بلڈ ہوگا تو میں نے آپ کو بھی سمجھایا کہ ایون وہاں سے جتنی ٹریڈ ہے وہ آپ چاہے دھابے جی سے سمجھ لیں یا گوادر سے سمجھ لیں, تھرو آپ کا جو انفراسٹرکچر آپ نے بنایا ہے وہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں, تو وہ سارا پاکستان سے ہوگا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ رادر دین لوکنگ ایٹ اٹ نیگیٹیولی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپرچونٹی ہے کہ جس طرح افغانستان جو ہے ریکنسٹرکشن میں جائے گا تو ہمیں بے شمار موقع ملیں گے. بلکہ آج ہم نے ایک بہت بڑا ورچوئل میٹنگ کی ہے, اور وہ تھی اس میں فارماسیوٹیکل پہ, اور فارماسیوٹیکل میں ہم نے چائنیز کے کوئی 48 میجر مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اور پاکستان میں اس وقت 70% جو فارما کی جو مارکیٹ ہے وہ کہ لوکل پروڈیوسر ہیں. تو وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں کہ وہ اپنی کیپیسٹی بھی بڑھائیں, اور چائنا کو کہہ رہے ہیں ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے, ان کے پاس را مٹیریل بھی ہے, وہ لے کر آئیں, یہاں پہ جوائنٹ وینچر ہو, پروڈکشن کیپیسٹی بڑھے. اور افغانستان کے اندر ظاہر ہے کہ میڈیسنس کی کتنی ضرورت ہوگی. بالکل وہاں ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے وہ چل رہا ہے اور وہاں ضرورت ہوگی. سر موونگ آن ٹو لاسٹ کوسچن, دیر از اے ٹریڈ وار گوئنگ آن بٹوین امیریکا اینڈ چائنا, اینڈ سی پیک از کنسیڈرڈ ٹو بی دا ایپی سینٹر آف دیٹ. پاکستان میں سر جیسے آپ نے بتایا 65% آبادی جو ہے وہ یوتھ ہے, اور زیادہ تر 65% آبادی جو کہ سکلڈ ہے, لیکن 80% آبادی ایسی ہے جو 40 سال یا 40 سال سے کم ہے, لیکن 65% جو ہے وہ ایسی ہے جن کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی اسکل ہے لیکن جابز نہیں ہیں. تو پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اتنی بڑی آبادی کو
جابس دینا, ایک امپلائمنٹ کریٹ کرنا. لیکن جب انسرٹینٹی ہوگی تو سر وہ کیسے ہوگا, اور ہم سائڈس چوز کریں گے اس میں کہ نہیں کریں گے؟ کیا یوز کریں؟ سائڈس جو ہیں ہم چوز کریں گے بٹوین امریکہ. نہیں, دیکھو ہمیں فوکس کرنا ہے کہ واٹ وی ہیو ٹو ڈو فار آور کنٹری. یہ جو ٹریڈ وار ہے, لیٹ اٹ بی بٹوین چائنا اور جو بھی ہے, وہ تو ہمیشہ کسی بھی دور میں کچھ نہ کچھ وہ چلتی رہتی ہے. اٹس جسٹ کوشچن آف ٹریڈ, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چائنا از ریئلی ایکسیسنگ ٹورڈ دا سپر پاور. دنیا بھر کو وہ کہتے ہیں نا, چائنا از اے بیسکلی اے مینوفیکچرنگ فیکٹری فار دا ورلڈ, رائٹ. اب وہ ٹرانزٹ کر رہا ہے چائنا ہائی ٹیک کے اندر, ہواوی آف دس ورلڈ, جو سلیکان کے جو سیمی کنڈکٹرز ہیں, کیونکہ اب ساری کی ساری جو آپ کی جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, ڈسرپشن اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ابھی بھی چائنا کوئی تقریباً 95% جو ریکوائرمنٹ ہے اپنے جو چپس ہیں, سلیکان سیمی کنڈکٹر, وہ ابھی یو ایس اے سے امپورٹ کرتا ہے. اب شی جن پنگ نے اعلان کر دیا کہ 2030 تک وی ول بی سیلف سفیشینٹ ان دس ون آلسو. وہ 5G سب سے پہلے انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں جی, اور جس کی وجہ سے ہواوے پہ بینس بھی لگ رہے ہیں, اور کبھی وہ تو جو دنیا جان کو جو ہے کچھ کر لیں, بٹ میں نے تو دیکھ لیا وہ تو دے آر ناٹ اسٹاپنگ, یو نو, رائٹ. تو اب یہ ہے کہ یہ ٹریڈ وار چلے گی. اب اس کے اندر وہی ہے کہ کس کے اندر سسٹینیبلٹی ہے. چائنا کے پاس پیسہ بھی ہے, سرپلس بھی ہے. یو ایس کی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی کیا, ان کی جو ڈیٹ کی یا سچویشن کیا. بٹ اینی وے, بٹ آئی ایم ناٹ دیئر ٹو ریئلی کمنٹ آن دس پولیٹیکل کائنڈ آف اسٹف. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے تناظر میں مجھے بات کرنی ہے, اور پاکستان کے تناظر میں دس از یٹ another opportunity. کیونکہ یہ جو ٹیکنالوجیکل ڈسرپشن آ رہی ہے اس کے اندر آپ کو ایک چیز ہے کہ آپ نے انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے, ٹھیک ہے. پاکستان کو ایک مینوفیکچرنگ ہب بنانا ہے. پاکستان کنٹری از بیسکلی ہر چیز امپورٹ کر رہا ہے ورچولی. اگر آپ دیکھیں, پاکستان نے اس قسم کی انڈسٹری لگانی ہے کہ جو آپ کی امپورٹ سبسٹیٹیوشن کرے گی, یا ایسی انڈسٹری لگانی ہے جو کہ ایکسپورٹ اورینٹیشن کرے گی. اسی سے یہ بیلنس آف پیمنٹ بھی حل ہو گئی. جب انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ فرام امپلائمنٹ اسٹینڈ پوائنٹ 7x ہوتا ہے. چائنا نے کس طرح اپنا پاورٹی لیویٹ کی, ہیوج انڈسٹریلائزیشن, 85 ملین جابس کریٹ ہوئیں, and that too within 42 years. یس, ہسٹوریکل, کسی دنیا میں اتنا ٹرانسفارمیشن نہیں ہوئی. تو وی آر جسٹ امبارکنگ آن ٹو دس ونڈرفل اپرچونیٹی. تو اگر ہم اپنے سیاسی اس قسم کے سینیریو کو بالائے طاق رکھیں, فوکس ڈسپلن طریقے سے, ریجمنٹل طریقے سے کام کریں, ان سارے کے سارے سیکٹرز کو ڈیولپ کریں, انڈسٹری لے کر آئیں. آئی ٹی الون کے اندر فیو 100,000 اسکل مین پاور کی ضرورت ہوگی اگر یہاں پر مینوفیکچرنگ ایون سیمی کنڈکٹرز کی شروع ہو جائے. اسی لیے جو لیٹسٹ ہمارا جوائنٹ ورکنگ گروپ جس پہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے لاسٹ JCC میں, وہ آئی ٹی ہے انشاءاللہ تعالی. جی, کیونکہ ہسٹوریکلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی اور کی لڑائی میں ہم لوگ پڑ گئے اور ہمیں بڑا نقصان ہوا. تو آئی ہوپ جس طرح اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. تو آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں. انشاءاللہ امید رکھیں, پازیٹیوٹی پھیلائیں, تو یہ ملک جو ہے نا انشاءاللہ ضرور ایک ترقی کرے گا, امپلائمنٹ بھی ہوگی. اور ایک دفعہ اگر اکنامک ایکٹیویٹی آ جاتی ہے تو اس سے جو دوسرے ہمارے مسائل ہیں, ہمارے یہاں ایکسٹریمزم ہے یا ہمارے یہاں اندر سیکورٹی کے مسئلے ہیں, وہ سب اس کی روٹ کاز بیسیکلی یہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ضرور یہ سارے جو خوش آئند باتیں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے, ان کو سوچتے ہوئے اور ان پہ عمل کرتے ہوئے ہم ضرور اپنے منزل مقصود پر انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر فار گیونگ اس ٹائم. اور آپ کے جو جواب تھے سارے, آئی ہوپ اس سے ہمارے ویورز جو ہیں ان کو بہت نالج ملی ہوگی. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب ٹو دا چینل, لائک اینڈ شیئر. تھینک یو سو مچ.